पार्ट नंबर 55 पेशकश मीरे कारवां। जिन दो सेहतमंद मुलाजमीन ने तारा और अकबर तोमर को बाजारों से बाहर निकाला, उनमें से एक से मैंने कहा, साईं ये दोनों बहुत ख़तरनाक मानू हैं, इनको बहुत ही हिफाजत वाली जगह पर रखना, कहीं ये फ़रार होने में कामयाब न हो जाएं। जो हुक्म साईं। उसने इस बात में सर हिला दिया। दूसरे मुलाजिम ने कहा, साईं मैं इस खतरनाक भूता व डेरे को अच्छी तरह जानता हूँ, आप फिक्र न करो, काजी साईं के दुश्मन को हम गन पॉइंट पर रखेंगे। वैसे आप इन दोनों को जिस हालत में लाए हो, इससे तो यही जाहिर होता है कि ये फरार होने की पोजीशन में नहीं है। ये तो अपने टूटे फूटे बाजुओं को हरकत देने के काबिल भी नहीं। फिर भी एहतियात ज़रूरी है, मैंने मुदब्बराना अंदाज में कहा। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए तारा एंड कंपनी को किसी बंदी खाने में ले जाने लगे। हम तीनों काजी सुल्तान के मुलाजिम की रहनुमाई में मर्दाने में वाक़या एक सजे सजाए ड्राइंग रूम में पहुंच गए। इस कमरे की वसअत और आराइशों से बाई से बखूबी अंदाज़ा होता था कि काजी सुल्तान साहिब सरवत ही नहीं बल्कि साहिब ज़ौक़ भी था। इस ड्राइंग रूम को सजाने के लिए लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, और मज़े की बात यह थी कि वो तमाम सजावट बड़े माहिराना और फ़नकाराना अंदाज में की गई थी। रकम को खामखा ज़ाया नहीं किया गया था। वसी और इस ड्राइंग रूम में चारों जानिब सोफ़े लगे हुए थे। इन सोफ़ों को दीवारों से खासा हटाकर लगाया गया था। हर दीवार में बड़े साइज़ की एक घड़ी मौजूद थी, जिस पर कीमती रेशमी पर्दे लटकते नज़र आ रहे थे। कमरे का फर्श दबीज़ बेश कीमत गुलदार कालीन से ढका हुआ था। सोफ़े के आगे ग्लास टॉप मेज़ें रखी हुई थीं। दीवारों पर लगी तस्वीर से आला ज़ौक़ी झलकती थी। अलगर्ज वो एक आलीशान नशिस्तगाह थी, जहाँ बेवक्त 50 अफराद बैठ सकते थे। मुलाजिम हमें ड्राइंग रूम में छोड़कर वापस चला गया। हम फैल कर सोफ़ों पर बैठ गए। इस वक्त दिन के 2 बज रहे थे। दीवार केर क्लॉक भी बहुत आर्टिस्टिक स्टाइल का था। हम लगभग पिछले 24 घंटे से इमरजेंसी की सूरत हाल से दो चार थे। इस दौरान में कहीं ढंग से में कुछ खाना पीना भी नसीब नहीं हुआ था। मैंने और साहिल ने कल दोपहर का खाना उमरकोट के एक होटल में खाया था। उसके थोड़ी देर के बाद ही मीर बख्श हमारे पास आ गया था। जब से अब तक हमें ना तो आराम का मौका मिला था और ना ही बाकायदा खाना खाने का। शादबरी के थाने में और डीएसपी के बंगले में सिर्फ चाय बिस्कुट वगैरह से हमारी रस्में तवाज़ो की गई थी, वो भी शायद इसलिए कि डीएसपी है अपनी हरीसाना नज़र हम पर लगाए बैठा था, मेरी दौलत साहिल के हुस्न जवानी पर। इस वक्त हम तीनों थकन के साथ साथ भूख भी महसूस कर रहे थे। नींद भी अपनी पूरी शिद्दत के साथ हमें बिछाड़ने के लिए पर तोल रही थी। गुज़िश्ता सारी रात एक लम्हे के लिए भी हमारी आंख नहीं लगी थी। हम पिछले 24 घंटे में पेश आने वाले सनसनीखेज हालात के बारे में तबादला ख्यालात कर रहे थे कि वही मुलाजिम ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ जो हमें यहाँ पहुँचा गया था। उसने मखसूस हिंदी लबो लहजा तैयार करते हुए उर्दू में कहा, साईं आप लोग नहा धोकर ताज़ा दम हो जाओ। मीर बख्श ने सवालिया अंदाज में मेरी जानिब देखा। मैंने कहा, हमारे पास तो पहनने के लिए और कोई लिबास भी नहीं है, क्या नहाने के बाद हम यही मैले कपड़े दोबारा पहनेंगे? कल रात से लेकर अब तक मीर बख्श में खासी मारामारी में मसरूफ़ रहते और हमारे लिबास पर इस काबिल नहीं थी कि नहा धोकर इन्हें दोबारा जिस्म पर सजाया जाए। मीर बख्श ने सिंधी में इस मुलाजिम से डाक खाना बुलाया। 2-4 जुमलों के तबादले के बाद मीर बख्श ने मुझे बताया कि वजदान साईं, ड्राइंग रूम से थोड़े ही फासले पर मेहमान खाने वाला हिस्सा है, जहाँ मेहमानों के क़याम के लिए कमरे बने हुए हैं। ये मुलाजिम हमें एक कमरे में ले जाना चाहता है। वहाँ हमारे लिए साफ़ सुथरे लिबासों का बंदोबस्त किया जा चुका है। मैंने हैरत से उस मुलाजिम को देखा और पूछा, काजी सुल्तान कहाँ है? वो हवेली के अंदर है साईं, उसने बताया, और मुमताज़ छोटी मालकिन उनके साथ ही हैं। वजदान साईं, मीर बख्श ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मुलाजिम ने बताया कि हम नहा धोकर फारिग हो जाएं तो हमारे लिए खाना लगाया जाएगा। इसके बाद ही काजी साहब से हमारी मुलाकात हो गई। मैंने कंधे उचकाया और उठकर खड़ा हुआ। साहिल और मीर बख्श ने मेरी तकलीद की और हम तीनों मुलाजिम की पैरवी में ड्राइंग रूम से निकलकर इन कमरों की जानिब बढ़ गए। मीर बख्श ने जिनका जिक्र किया था। हवेली का मेहमान खाना एक ड्राइंग रूम और चंद बेडरूम्स पर मुश्तमिल था। हमें ड्राइंग रूम से उठाकर किसी बेडरूम की तरफ ले जाया जा रहा था। इस वक्त मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही थी। यकीनन मीर बख्श और साहिल का भी यही हाल होगा। हम तीनों हालात की एक किसी कश्ती में सवार थे। मैंने सोचा मज़कूरा कमरे में पहुंचकर मुलाजिम से पानी के बारे में कहूँगा। मुझे इस मुलाजिम से एक भी लफ्ज़ नहीं कहना पड़ा। हम कमरे में दाखिल हुए तो एक दीवार के साथ मौजूद ड्रेसिंग टेबल नुमा मेज़ पर मुझे पानी का एक बलोरी जग रखा नज़र आया। उसके करीब ही 3 गिलास भी मौजूद थे। गिलासों की तादाद से अंदाज़ा होता था कि वो हमारे लिए ही वहाँ रखे गए थे। वो जग और गिलास किसी कीमती इम्पोर्टेड सेट का हिस्सा थे। उनकी नफासत और नज़ाकत में कोई कलाम नहीं था। कमरे में थोड़ी फासले पर 2 बेड लगे थे, गोया वो एक बेडरूम था जहाँ 2 मेहमान बेवक्त क़याम कर सकते थे।
دیوار کے ساتھ رکھی ڈریسنگ میز کے قریب ایک صوفہ پڑا تھا جس پر 3 افراد بآسانی بیٹھ سکتے تھے۔ ملازم ہمیں بیڈ روم میں پہنچا کر واپس چلا گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، ساحل نے ایک دیوار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دیوار میں ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہیں کس بات کا یقین نہیں آ رہا؟ اس 2 دروازے علاقے میں اٹیچ باتھ روم کا میں تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کہا، تمہیں یقین کر لینا چاہیے۔ میں نے کہا، یہ دروازہ واقعی باتھ روم کا ہے۔ یہ بات میں نے دروازہ کھولنے کے بعد کہی۔ تم یہ کیوں بھول رہی ہو؟ یہ گھر گاؤں میں رہنے والے کسی عام آدمی کا نہیں بلکہ ایک طاقتور شخصیت قاضی سلطان کی حویلی ہے۔ میر بخش نے کہا، سائنس سارا پیسے کا کھیل ہے۔ جب شارجہ جیسے ریزگار میں سرسبز شاداب اسٹیڈیم بنایا جا سکتا ہے تو یہاں ملکہ باتھ روم کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ پورے سندھ میں جو لوگ دولت مند ہیں انہیں ہر قسم کی آسائشیں حاصل ہیں۔ آپ ٹی وی ڈراموں میں دیکھ لیں، جب وڈیروں کی حویلیوں اور بنگلوں کے اندرونی مناظر دکھائے جاتے ہیں تو وہاں کس چیز کی کمی نظر آتی ہے؟ اصل چیز ہے قوت خرید۔ جس کی جیب میں نوٹ ہے وہ بازار میں فروخت ہونے والی ہر شے کو خرید سکتا ہے۔ سندھ کے تمام وڈیروں صاحب حیثیت افراد نے اپنی رہائشیوں کو ہر سہولت سے سجا رکھا ہے۔ ملکہ باتھ روم تو عام سی بات ہے۔ جس دوران میں میر بخش معلوماتی لیکچر دے رہا تھا میں نے باتھ روم کے اندر نگاہ ڈال کر وہاں کا سرسری جائزہ لیا۔ وہ ایک مکمل واش روم تھا۔ ایک جانب دیوار پر نصب کھونٹیوں پر 3 جوڑے کپڑے ٹنگے تھے جن میں 2 مردانہ ایک زنانہ سوٹ تھا۔ ساحل کے لیے سندھ کا روایتی سوٹ لباس مہیا کیا گیا تھا جو یقینی طور پر ممتاز کا ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں کے لیے شلوار سوٹ کا انتظام کیا تھا۔ ایک بات میں نے ان کپڑوں کو دیکھ ہی محسوس کی اور وہ یہ کہ تینوں جوڑے بالکل کورے تھے۔ ابھی تک انہیں کسی نے استعمال نہیں کیا تھا۔ کپڑوں کے علاوہ بھی ضرورت کی ہر شے واش روم میں موجود تھی۔ ہمارے لیے خصوصی طور پر نئے ٹوتھ برش بھی وہاں رکھ دیے گئے تھے۔ یقیناً یہ سارا انتظام ممتاز کے کہنے پر کیا گیا ہوگا۔ میں نے سندھ کی روایتی مہمان نوازی کے بہت سے قصے سنے تھے۔ عملی مظاہرہ اب دیکھنے میں آ رہا تھا۔ میں نے میز کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، ساحل پہلے تم فریش ہو جاؤ، بعد میں ہم نہا لیں گے۔ میں پہلے ایک گلاس پانی پیوں گی، وہ میری نظر کا تعاقب کرتے ہوئے بولی۔ میں نے جگ میں سے ایک گلاس بھر کر ساحل کی جانب بڑھا دیا۔ پانی پینے کے بعد وہ واش روم میں گھس گئی۔ میں اور میر بخش اپنے خشک حلق تر کرنے کے لیے پانی کا انصاف کرنے لگے۔ 1 گھنٹے کے اندر ہم تینوں نہا دھو کر تیار ہو گئے۔ ساحل کے بدن پر سندھی لباس بہت جچ رہا تھا۔ وہ لباس لمبائی کی پیمائش میں معمولی سا چھوٹا تھا۔ ممتاز کا قد 5 فٹ 2 انچ کے قریب تھا جبکہ ساحل کی ہائٹ 5 فٹ 10 انچ تھی۔ تاہم اس لباس نے ساحل کے حسن کو دوبالا کر دیا۔ میر بخش تو شلوار قمیض پہننے کا عادی تھا مگر میرے لیے یہ پہلا تجربہ تھا۔ اس ڈھیلے ڈھالے لباس میں مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے ساری زندگی پینٹ سوٹ، پینٹ شرٹ یا جینز وغیرہ استعمال کی تھی۔ مارشل آرٹس کی ٹریننگ کے دوران میں ہمیں جو یونیفارم پہننے کو دیا جاتا تھا وہ بھی خاصا لوز ہوا کرتا تھا مگر شلوار قمیض کی بات دوسری تھی۔ مجھے تو شدید نیند آ رہی ہے، ساحل نے ایک طویل جمائی لیتے ہوئے کہا۔ میر بخش بولا، میں بھی بہت تھک گیا ہوں سائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھائل بازو کو آہستہ سے ہلایا۔ جب میر بخش نہانے کے لیے واش روم کا رخ کر رہا تھا تو میں نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے بازو کے زخم کو گیلا ہونے سے بچائے۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھا، تمہارا زخم تو پانی سے بچا ہوا ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں نے کوشش تو پوری کی ہے سائیں، لیکن قمیض اتارتے ہوئے مجھے سخت تکلیف ہوئی ہے۔ قمیض کا کپڑا زخم کے ساتھ چپک گیا تھا۔ زخم سے خون تو نہیں نکلا؟ میں نے تشویش پر لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں سائیں، میں نے بہت احتیاط سے قمیض کا کپڑا الگ کیا ہے۔ میں نے کہا، بہرحال تمہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ اگرچہ تمہارا زخم سنگین نہیں لیکن پھر بھی انفیکشن کا ڈر موجود ہے۔ اس امکان کو بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ میں قاضی سلطان کے آدمی سے بات کرتا ہوں۔ وجدان؟ ساحل بوجھل آواز میں بولی۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے کوئی نشہ آور شے کھا لی ہو۔ آنکھیں خود بخود بند ہوئی جا رہی ہیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو ساحل، میں نے تائیدی انداز میں کہا، کم و بیش میرا بھی یہی حال ہے۔ شدید تھکن اور بے آرامی کے بعد اگر گھنگنے پانی سے ہاتھ باتھ لیا جائے تو جسم کے تمام مسل ریلیکس ہو جاتے ہیں جن میں دماغ کے مسل بھی شامل ہیں۔ ہماری کیفیت میں تو نیند اور بھوک بھی شامل ہے۔ کھانا کھا لینے کے بعد تو نیند سے ہمارا برا حال ہو جائے گا۔ وجدان سائیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میر بخش نے کہا۔ جیسے ہی ہمارے خالی معدوں میں خوراک اترے گی ہم پہلی فرصت میں سونے کی کوشش کریں گے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے میر بخش سے پوچھا، تم نے وہ 50,000 روپے والی نوٹوں کی گڈی پچاروں کے ڈیش بورڈ سے نکال لی تھی یا؟ میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میر بخش نے کہا، سائیں پجاروں سے میں نے کوئی بھی شے باہر نہیں نکالی، نہ اسلحہ اور نہ ہی رقم کی گڈی، سب کچھ وہیں ہے۔ میں نے اس سارا میز نظر سے ساحل کو دیکھا۔ وہ میری نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی، ریوالور وغیرہ بھی وہیں ہے؟
پجاروں میں ہی ہیں، میں خالی ہاتھ باہر آئی تھی۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، چلو فکر کی کوئی بات نہیں، اس وقت ہم دوستوں میں ہیں، ہمیں یا ہماری کسی چیز کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں۔ میں نے بات ختم کی ہی تھی کہ وہی ملازم ایک بار پھر ہمارے پاس آ گیا۔ اس مرتبہ وہ ایک ہلکی دستک کے بعد کمرے میں داخل ہوا اور آتے اطلاع دی، سائیں آپ لوگوں کے لیے کھانا لگا دیا گیا ہے۔ میں نے بے اختیار پوچھا، کھانا کہاں لگایا ہے؟ کھانے کے کمرے میں، ملازم نے بتایا۔ اذان بعد مجھے معلوم ہوا کہ قاضی سلطان کا مہمان خانہ ایک مکمل گھر تھا۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم اور بیڈ رومز کے علاوہ وہاں ایک چھوٹا سا کچن بھی تھا تاکہ فوری طور پر اگر کسی چیز کو گرم کرنا ہو تو حویلی کے اندرونی حصے میں نہ جانا پڑے، وہ کچن استعمال کرے۔ ملازم کے میت میں ڈرائنگ روم کی طرف جاتے ہوئے میں نے اس سے کہا، میرا یہ ساتھی میر بخش زخمی ہے، اس کے کندھے پر گولی لگی ہے، تم ہمیں کھانے کے کمرے میں پہنچا کر فوراً اپنے قاضی سائیں سے کہو کہ میرے ساتھی کی باقاعدہ مرہم پٹی کے لیے کسی ڈاکٹر یا حکیم وغیرہ کو ہمارے پاس بھیجیں۔ جو حکم سائیں، ملازم نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر بات کرنے کا انداز اس خطے کی ہی روایت ہے، چنانچہ میں ہر کسی کو ٹوکنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ہر علاقے کی اپنے مخصوص رسم و روایات ہوتی ہیں جو باہر سے آنے والے لوگوں کو عجیب سی لگتی ہیں، مگر مقامی لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے اعتراض برائے اعتراض سے کشیدگی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ البتہ میر بخش چونکہ میرے ساتھیوں میں شامل تھا، اس لیے میں نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد از جلد اس عادت کو بھولنے کی کوشش کرے گا۔ قاضی سلطان کے مہمان خانے کا ڈرائنگ روم جدید کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک جہازی سائز کا ڈائننگ ٹیبل لگی ہوئی تھی جس کے چاروں طرف ڈائننگ چیئرز رکھی گئی تھیں۔ اس نیم بیضوئی ٹیبل پر بیک وقت 30 افراد بیٹھ کر کھانا کھا سکتے تھے۔ میز کے اوپر ہمارے لیے کھانا رکھ دیا گیا۔ ملازم ہمیں ڈائننگ روم میں پہنچانے کے بعد بولا، سائیں آپ لوگ آرام سے کھانا کھاؤ، میں دروازے کے پاس باہر موجود ہوں، اگر کسی شے کی مزید ضرورت ہو تو آپ مجھے حکم دینا۔ ٹھیک ہے، میر بخش نے سندھی میں اس کو کہا، ہم تمہیں بتا دیں گے۔ ہم تینوں ڈائننگ ٹیبل کے قریب پہنچ گئے۔ ساحل نے اور میں نے کرسی کھینچی تو میر بخش فوراً ہماری مدد کو لبکا۔ اس کا انداز خادمانہ تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہو میر بخش؟ سائیں آپ دونوں آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکا کہا، ہم صرف دونوں ہی کیوں؟ کیا تم کھانا نہیں کھاؤ گے؟ ساحل بھی حیرت بھری نظر سے میر بخش کو دیکھنے لگی۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولا، سائیں میں بھی کھاؤں گا مگر آپ لوگوں کے بعد میں کیوں بھائی؟ سائیں اچھا نہیں لگتا، وہ طائل کرتے ہوئے بولا۔ میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، کیا اچھا نہیں لگتا؟ سائیں آپ مالک ہو۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس وقت مجھے میر بخش کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ عقیدت جھلکتی نظر آئی۔ میں اس کے مسئلے کو سمجھ گیا۔ وہ مجھے اپنا آقا سمجھ رہا تھا اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے کو شاید وہ کوئی گستاخی تصور کرتا تھا، اس لیے ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ میں نے ڈانٹا میں اس انداز میں کہا، میر بخش بہتر یہ ہے کہ تم ابھی سے اپنا راستہ الگ کر لو۔ سائیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کا چہرہ فکر مندی سے بھر گیا۔ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی سائیں؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، میر بخش تم ایک سنگین غلطی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ سائیں، اللہ سائیں کے واسطے مجھے میری خطا بتا دیں۔ وہ گڑگڑانے والے انداز میں بولا، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ مجھ سے کون سی خطا ہوئی ہے۔ میں چند لمحات تک خاموشی نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر گمبھیر لہجے میں کہا، میر بخش میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا اور اب بھی تم پر واضح کر رہا ہوں، اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں اپنی چاکرانہ ذہنیت کو بدلنا ہوگا۔ میں کوئی آقا ہوں اور نہ تم میرے غلام، ہم صرف ساتھی ہیں، دوست ہیں۔ تمہاری اس قسم کی ملازمانہ حرکتیں مجھے پسند نہیں۔ تمہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ نوکر باہر کھڑا ہے۔ اب تم وڈیر اکبر سومر کے ملازم میں نہیں ہو بلکہ میرے ساتھیوں میں شامل ہو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ سائیں میں جو کچھ بھی کرتا ہوں آپ کی عقیدت میں کرتا ہوں، وہ جذباتی ہو گیا۔ میں نے کہا، عقیدت کو دل میں دبا کر رکھنا چاہیے، اس کا اظہار کسی آزمائشی مرحلے پر کر دینا چاہیے۔ دوستوں میں جتنی زیادہ بے تکلفی ہو محبت اتنی ہی بڑھتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تکلف علامت ہے بیگانگی کی، نہ ڈالو تکلف کی عادت زیادہ۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، معافی سائیں، آئندہ آپ کو اس سلسلے میں کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وجدان، سائیں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بس بہت ہو گئی، اب کھانے پر ٹوٹ پڑو، میرے پیٹ میں تو چوہے ریس لگا رہے ہیں۔ اس موقع پر مجھے اپنے ایک آنجہانی ساتھی یاد آ گئی۔ ڈاکٹر جانکی دیوی سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ بھوکی کیفیت میں وہ اسی قسم کی بے-تابی کا مظاہرہ کیا کرتی تھی جیسے ساحل نے کیا تھا۔ جانکی کے خیال نے مجھے افسردہ کر دیا۔ اس لڑکی نے میری خاطر بہت تکلیفیں اٹھائی، اپنا بہت کچھ قربان کیا، صرف اور صرف میری خاطر۔
اس کے بعد ہی ہم تینوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر انواع و اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ وہ کسی غریب شخص کا دسترخوان نہیں تھا کہ اچانک آ جانے والے مہمانوں کی وجہ سے گھر میں افراتفری مچ جاتی اور پرتکلف کھانا دسترخوان تک پہنچنے میں گھنٹوں لگ جاتے۔ قاضی سلطان اس علاقے کا ایک دولت مند اور باعزت شخص تھا۔ اس کے گھر کے مہمان خانے کو دیکھ کر میں نے اس کی حیثیت کا اندازہ لگایا تھا، لہٰذا ڈائننگ ٹیبل پر نصف درجن ڈشوں کی موجودگی تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ وہ مقامی کھانے تھے، ان میں بیشتر ڈشوں میں سے میں ناواقف تھا۔ میر بخش کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ کھانے میں سندھی بریانی، شامی کباب، جھینگے کا سالن، چکن قورمہ، چپاتی، خوبانی کا میٹھا اور کسٹرڈ وغیرہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ڈش میں مٹر پلاؤ بھی موجود تھا۔ میں یہ بات جانتا تھا کہ انڈو پاک کے لوگ بہت چٹورے ہوتے ہیں، وہ کھانے کی اشیاء میں بہت تیز مرچ مسالے استعمال کرتے ہیں۔ ہندوستان میں قیام کے دوران میں تو میں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا تھا اور ایک آدھ مرتبہ تجربہ بھی۔ میں نارمل کھانا کھانے کا عادی ہوں، نہ ہی روکھا پھیکا اور نہ ہی بالکل دھواں دھار۔ ہندوستان میں زیادہ تر فاسٹ فوڈ یا کین ٹکی پر گزارا ہوتا تھا، یہاں پھر انتہائی محفوظ گھریلو کھانے کا انتخاب کرتا تھا۔ میں نے کھانا شروع کرنے سے پہلے میر بخش سے استفسار کیا، ان میں سب سے زیادہ محفوظ ڈش کون سی ہے؟ اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا اور بولا، سائیں یہ سبھی محفوظ کھانے ہیں، قاضی سلطان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، آپ بے فکر ہو کر کھائیں۔ یہ بات یقینی تھی کہ وہ میری بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا، ظاہر بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے میر بخش کو مخاطب کرتے ہوئے میرے سوال کی وضاحت کی، اچھا آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ وہ نادم سا ہو کر بولا، وجدان سائیں اگر یہ بات ہے تو پھر آپ مٹر پلاؤ اور میٹھے پر ہی گزارا کریں، ہلکے پھلکے اسپائسی کا موڈ ہو تو شامی کباب چکھ لیں۔ ساحل کے لیے میری بنسبت کھانے کا مسئلہ بہت زیادہ نہیں تھا۔ نیپال چونکہ ہندوستان سے بہت قریب ہے، اس لیے وہاں بھی ایک حد تک مرچ مسالے کا استعمال ہوتا ہے۔ میں نے اس روز مٹر پلاؤ اور خوبانی کے میٹھے پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ فروٹ کسٹرڈ بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں بچ سکا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی ملازم نے مؤدبانہ انداز میں دریافت کیا، سائیں آپ لوگ چائے پیو گے یا ادھر ہی پیو گے یا کمرے میں؟ ساحل نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا، میں تو چائے یا کافی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ اس وقت میری شدید خواہش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگا لوں، میرے پپوٹے ایک ایک من کے ہو چکے ہیں۔ سائیں میں بھی تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، میر بخش نے دبی زبان میں کہا۔ میر بخش کے آرام کی بات سن کر مجھے اس کا زخمی کندھا یاد آ گیا۔ میں نے ملازم سے پوچھا، میں نے تم سے ایک ضروری کام بولا تھا؟ وہ ڈاکٹر والا کام سائیں، وہ تصدیقی انداز میں بولا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولا، میں نے قاضی سائیں تک آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ قاضی سائیں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر کا فوراً بندوبست ہو جائے گا۔ ملازم نے بتایا، آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو ڈاکٹر کو آپ کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ میں ابھی جا کر ان کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہم بیڈ روم میں چلتے ہیں، تم قاضی سائیں سے کہو کہ ڈاکٹر کو بھیج دیں۔ سائیں آپ لوگ چائے کمرے میں پیو گے نا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس سے کہا، چائے صرف میں ہی پیوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سوالیہ نظر سے میر بخش کی طرف دیکھا، کیونکہ اس نے واضح طور پر انکار نہیں کیا تھا۔ وہ میری نگاہ کا مطلب سمجھ گیا اور اس نے چائے پینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس ملازم کا نام فقیر علی معلوم ہوا۔ مہمان خانے والے حصے میں اس کے علاوہ بھی کئی ملازم کام کرتے تھے۔ فقیر علی ہمیں کمرے میں پہنچا کر جانے لگا تو میں نے اس سے کہا، فقیر علی قاضی سائیں سے کہنا میں فوراً ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ جی سائیں کہہ کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں اب زیادہ دیر وہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ ممتاز اپنے والدین کے پاس پہنچ گئی تھی۔ قاضی سلطان اپنے دنیا دشمن اکبر سومر سے جو بھی سلوک کرتا، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو پہلی فرصت میں سندھ کے ایک ریگ زار سے جان چھڑا کر کراچی پہنچنا چاہتا تھا تاکہ آئندہ کے لیے پلاننگ کر سکوں۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ کراچی پاکستان کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر ہے۔ میں وہاں آرام و سکون سے کچھ عرصہ قیام کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ڈاکٹر نے ہمارے کمرے میں آ کر میر بخش کے زخمی بازو کا معائنہ کیا۔ تارا کے پسٹن سے نکلنے والی .38 کیلیبر گولی میر بخش کو سنگین نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ گولی میر بخش کے دائیں کندھے کو چیرنی کرتے ہوئے نکل گئی تھی۔ میں نے ہنگامی طبی امداد کے طور پر ساحل کا اسکارف اس کے گھائل بازو پر باندھ دیا تھا، جو شاہد کے پولیس والوں نے اتار دیا تھا۔ اس وقت تک خون کا سارا کارساؤ بند ہو چکا تھا، ورنہ بہت مصیبت ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد میر بخش کے زخمی بازو پر بڑے ماہرانہ انداز میں پٹی کر دی۔ اس سے پہلے اس نے زخم کو صاف کر کے ایک اینٹی سیپٹک ہیلر آئنٹمنٹ بھی لگا دی تھی۔ مرہم پٹی سے فارغ ہونے کے بعد ڈاکٹر نے میر بخش کو ایک انجیکشن دیا اور ایک خوراک کی دوا دیتے ہوئے بولا، سائیں اس پڑیا کو ابھی پانی سے نگل لو، زخم تشویشناک نہیں ہے، بس ایک ہی خوراک کافی ہوگی۔ ویسے میں نے احتیاطاً انجیکشن بھی لگا لیا ہے، 2 دن کے بعد پٹی تبدیل کروا لینا۔
میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ ملازم فقیر علی نے ڈاکٹر کے ایمرجنسی میڈیکل باکس اٹھا لیا۔ پھر جب وہ وہاں سے جانے لگا تو میرے پوچھنے سے پہلے فقیر علی نے بتایا، سائیں میں نے آپ کا دوسرا پیغام بھی قاضی تک پہنچا دیا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر میں آپ کو بلا لیں گے۔ ان کے جانے کے بعد میں ڈریسنگ نما ٹیبل کی طرف بڑھ گیا تاکہ میر بخش کو پانی سے وہ دوا کھلا سکوں۔ میں ٹیبل پر رکھے ہوئے جگ سے پانی لینے آیا تھا۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی پڑیا میں صرف 2 گولیاں تھیں۔ میں نے فوراً پہچان لیا، ان میں ایک پین کلر اور دوسری کوئی سپلیمنٹ ٹیبلٹ تھی۔ میں نے وہ دوا میر بخش کو کھلا دی۔ وہی ملازم ایک مرتبہ پھر ہمارے کمرے میں آیا۔ اس نے اس مرتبہ ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ اس ٹرے میں چائے کا تھرماس اور 3 پیالیوں کے علاوہ کچھ بسکٹ اور سنیکس بھی رکھے تھے۔ چائے کا ارادہ صرف میں نے ہی ظاہر کیا تھا، مگر تینوں کے لیے بھیج گئی تھی۔ میں نے سائے کی طرح دیکھتے ہوئے کہا، پھر کیا پروگرام ہے؟ 1 پیالی ہو جائے؟ نہیں بچتا۔ وہ نفی میں ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی، میں 1 آدھ گھنٹہ سونا چاہتی ہوں۔ اس طرح میں تم قاضی سلطان سے ملاقات کر لو، پھر آئندہ کا پروگرام بنائیں گے۔ میں اس ریگستان سے بہت مشکل محسوس کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو اور بے فکری سے سو جاؤ، میں نے کہا۔ میر بخش بھی چائے سے انکار کر چکا تھا۔ مرہم پٹی کرانے اور دوا کھانے کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے نیم دراز ہو گیا تھا۔ میں اور میر بخش اس وقت صوفے پر بیٹھے تھے۔ میں نے اس کا صحت مند کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، تم دوسرے بیڈ پر آرام سے لیٹ جاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول کر میری جانب دیکھا اور ہچکچاہٹ میرے انداز میں بولا، سائیں اور آپ؟ میں چائے پینے کے بعد قاضی سلطان سے ملنے جاؤں گا، میں نے تسلی میرے انداز میں کہا۔ اس دوران میں تم دونوں تھوڑا سا آرام کر لو، پتہ نہیں آنے والے صبح شام ہمارے لیے کیا لے کر آتے ہیں۔ میر بخش نے متذبذب نظر سے بیڈ پر لیٹی ساحل کی جانب دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اس کی ہچکچاہٹ کی وجہ کیا ہے۔ وہ ایک بیڈ روم میں سائے کے ساتھ تنہا نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میں دل ہی دل میں میر بخش کی سادگی آمیز معصومیت اور شرافت پر مسکرا اٹھا۔ میں نے کہا، میر بخش میں تمہارا مسئلہ سمجھ رہا ہوں، خیر میں کوئی اور بندوبست کرواتا ہوں۔ بہت مہربانی سائیں، وہ ممنونیت آمیز انداز میں بولا۔ مشرق بہت عجیب و غریب دنیا ہے، اور خاص طور پر انڈو پاک۔ یہاں کی عورتیں اور مرد اپنی ایک مخصوص سوچ رکھتے ہیں، وہ مثبت ہو یا منفی، ان کا انداز جداگانہ ہے۔ جہاں کی روایات، رسم و رواج اور طرز فکر دنیا کے کسی اور خطے سے نہیں ملتا۔ میں یہی سوچتے ہوئے چائے کا گھونٹ لیتا رہا۔ ملازم جب چائے کے برتن اٹھانے کے لیے آیا تو میں نے اس سے کہہ کر میر بخش کے لیے مہمان خانے کا دوسرا بیڈ روم کھلوا دیا۔ ویسے بھی اس بیڈ روم میں صرف 2 بیڈ بچھے تھے، یعنی وہ کمرہ 2 افراد کے قیام کے لیے تھا۔ میر بخش مطمئن ہو کر ملازم کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے سوچا جب تک قاضی سلطان کا بلاوا آتا ہے میں بھی ذرا کمر سیدھی کر لوں۔ میں صوفے سے اٹھا اور بیڈ کی جانب قدم بڑھایا تو واش روم کے سامنے سے گزرنا پڑا۔ واش روم کا دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا۔ غیر ارادی طور پر میری نگاہ واش روم کے اندر چلی گئی۔ سامنے وہ دیوار تھی جس پر کپڑے ٹانگنے والی کھنٹیاں نصب تھی، اور ان کھنٹیوں کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے نہانے کے بعد لباس تبدیل کیے تھے، ہمارے میلے لباس انہی کھنٹیوں پر ٹنگے تھے، مگر اب مجھے وہاں ایک بھی کپڑا دکھائی نہیں دیا۔ میں بھی اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ فقیر علی وہاں عام موجود ہوا۔ اس نے مجھ پر نظر پڑتے ہی کہا، سائیں آپ کو قاضی سائیں نے بلایا ہے۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور فقیر علی سے پوچھا، ادھر باتھ روم میں ہمارے میلے کپڑے ٹنگے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے کہ کسی نے وہ کپڑے وہاں سے ہٹا دیے؟ جی سائیں، آپ کے کپڑے دھونے کے لیے وہاں سے اتارے گئے ہیں۔ فقیر علی نے جواب دیا، 1 گھنٹے کے اندر آپ لوگوں کے کپڑے صاف ستھرے استری شدہ مل جائیں گے۔ صرف 1 گھنٹے میں؟ میں نے حیرت سے دہرایا، کیا اس حویلی میں کوئی کوئک سسٹم لانڈری بھی موجود ہے؟ وہ پتہ نہیں کس حد تک میری بات کو سمجھ سکا۔ اس نے بتایا، سائیں قاضی سائیں کی حویلی میں بہت بڑی واشنگ مشین ہے، وہ صرف کپڑے دھوتی ہی نہیں بلکہ انہیں سکھاتی بھی، اور اگر چاہیں تو اس میں استری کا بندوبست بھی موجود ہے۔ میں سمجھ گیا قاضی سلطان کی حویلی میں 3 سسٹم واشنگ مشین موجود ہے۔ میں فقیر علی کے ساتھ کمرے سے نکل آیا۔ اس وقت ساحل نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ کمرے سے باہر آ کر میں نے فقیر علی سے پوچھا، اب کس طرف جانا ہے؟ حویلی کے اندر سائیں۔ اس نے بتایا، میں نے تو سن رکھا ہے مہمانوں کو مہمان خانے تک ہی محدود رکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا، یہ یہاں کی بہت پرانی روایت ہے۔ وہ بولا، آپ نے بالکل ٹھیک سن رکھا ہے سائیں، مگر جو قاضی سائیں کے خاص مہمان ہوتے ہیں ان کا درجہ رشتہ داروں کے برابر ہوتا ہے، وہ حویلی کے اندرونی حصوں میں بھی آ جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم قاضی سائیں کے خاص مہمان ہیں؟ بالکل سائیں، یہ بات تو حویلی کے سارے ملازموں کو معلوم ہو چکی ہے۔ وہ بڑے احترام بھرے لہجے میں بولا، آپ نے چھوٹی مالکین کو بچا کر قاضی سائیں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ممتاز نے اپنے باپ کو ہمارے بارے میں کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر بتا دیا تھا۔ جب بھی ہماری خاطریں ہو رہی تھیں، ہم مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے اس کمرے کے سامنے پہنچ گئے جہاں قاضی سلطان سے میری ملاقات ہونا تھی۔ میں اس حویلی کو جس حد تک اندر سے دیکھ سکتا تھا اس کے لیے صرف ایک لفظ شاندار ہی کافی ہے۔ ملازم مجھے قاضی سلطان کے پاس پہنچا کر واپس چلا گیا۔ قاضی سلطان نے ایک مرتبہ پھر میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے مصافحہ کیا اور مجھے ایک صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ دوسرے صوفے پر میرے سامنے بیٹھ گیا اور کمرہ
اپنی ساخت اور ترتیب کے لحاظ سے سٹنگ روم تھا۔ قاضی سلطان کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی۔ وہ ایک دراز قامت اور پروقار شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی رنگت سانولی تھی جس میں گندم کی جھلک پائی جاتی تھی۔ اس کے کلف دار بے داغ سفید شلوار سوٹ زیب تن کر رکھا تھا جس پر نیوی بلو بیس کوٹ بھی موجود تھی، اس کی شخصیت کو مزید اچھا بنا رہی تھی۔ گھنی موٹی مونچھیں اور بولتی ہوئی ذہانت سے معمور آنکھیں اس کی شخصیت کا خاصہ تھیں۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی گونج دار رعب و دبدبہ پایا جاتا تھا۔ قاضی سلطان بلا شبہ متاثر کن پرسنالٹی کا مالک تھا۔ ہمارے درمیان چند رسمی باتیں ہوئیں، پھر وہ اصل موضوع کی طرف آیا۔ کھنکھا کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، برخوردار۔ اتنا کہہ کر اس نے سوالی نظر سے مجھے دیکھ کر پوچھا، کیا تمہیں میرا برخوردار کہنا برا تو نہیں لگا؟ اگر میرا اندازہ درست ہے تو تم 20-22 سال سے زیادہ کے نہیں، اگرچہ تمہاری صحت اور جوانی تمہیں 25 کا ظاہر کرتی ہے، مگر میری تجربہ کار آنکھیں مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تم کیا کہتے ہو؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، سائیں آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، میں آپ سے عمر میں آدھا بھی نہیں ہوں، آپ مجھے برخوردار کہہ سکتے ہیں۔ تم صرف برخوردار ہی نہیں بلکہ فرما بردار بھی ہو، اس نے توصیفی انداز میں کہا۔ میں نے زیر لب مسکرانے پر اکتفا کیا۔ وہ بولا، وجدان، ممتاز نے مجھے اپنے اور تمہارے احسان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے افواہ کی کہانی میں سن چکا ہوں اور جس طرح تم نے اسے ڈاکوں کے چنگل سے چھڑایا ہے وہ بھی میں جان چکا ہوں۔ ممتاز نے تمہارا کارنامہ تو بتا دیا لیکن وہ تمہارے اور تمہارے ساتھی ساحل کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکی۔ میر بخش کی حقیقت بھی مجھے معلوم ہو گئی۔ وہ پہلے اکبر سومر کا چاکر تھا، اب تمہارا وفادار ہے۔ میں پوری توجہ سے اس کی بات سنتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا، اور اب آپ ہماری حقیقت جاننا چاہتے ہیں، ہماری اصلیت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تم میری بات کا کوئی غلط رنگ نہ دینا، وہ متحمل لہجے میں بولا۔ میں صرف اس لیے تم دونوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آئندہ کی کہانی مکمل کرنے کے لیے مجھے اس معلومات کی ضرورت ہے۔ تم دونوں میرے لیے عظیم محسنوں کی حیثیت رکھتے ہو، کہیں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے تم لوگوں کی پوزیشن خراب ہو۔ آخر مجھے اکبر سومر سے بھی تو نمٹنا ہے، تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں خود بھی اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم خود کو اس معاملے میں ملوث نہیں کرنا چاہتے۔ میں خاموشی سے یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں، آپ جیسے مناسب سمجھے حالات کو ٹیکل کریں، اسی لیے تو میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے بولنے سے پہلے اپنے دماغ میں خیالات کو مجتمع کر رہا ہوں۔ قاضی سلطان پوری دلچسپی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا اس نے چونکتے ہوئے مجھ سے پوچھا، وجدان، تم خواہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں بتائے بغیر تمہاری پجاروں کی تلاشی کروائی ہے، اور اس کی بات پوری ہونے سے پہلے میں بول اٹھا، وہ پجارو آپ کے دیرینہ دشمن کی ملکیت ہے، میں نے تو اسے ایک نجات دہندہ کے طور پر استعمال کیا۔ اوہ، اس نے ایک طویل سانس خارج کیا، بولا، بہرحال اس گاڑی کی تلاشی کے دوران ہمیں چند اہم چیزیں ملی ہیں جن میں 50,000 روپے کی رقم، 2 کلاشنکوف میں ایک ریوالور اور ایک پستول شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک بجھا ہوا موبائل فون بھی ملا ہے۔ میں نے قاضی سلطان کی بات کے جواب میں کہا، 50,000 روپے کی رقم ہماری ہے، باقی اسلحہ وغیرہ اکبر سومر دو تارا کا ہے۔ میں نے بات کہی تھی۔ وڈیرے نے کہا، آپ کی امانت میرے پاس محفوظ ہے، جب تم یہاں سے جانے لگو گے تو میں 50,000 روپے کی گڈی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ رقم وڈیرہ اکبر سومر کی تھی، کلاشنکوف میں ایک وڈیرے کے محافظ کی تھی اور دوسری ASI عبدالرزاق سے میر بخش نے چھینی تھی، جبکہ ریوالور DSP کا تھا اور پسٹل تارا کا۔ میں نے ننھا منھا سا جھوٹ دانستہ بولا تھا، اگر میں بعد میں بات کھل جاتی تو میں کوئی اور جواز پیش کر دیتا۔ اس وقت میں برق رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 55 اور بک نمبر 7 کا اختتام ہوتا ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ بک نمبر 8 پہ سماعت فرمائیے۔